बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मुकाबिल। मैं हूं हमजा तारड़। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हारून और रशीद साहब। आज के मुकाबिल में बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तब्दीली आ गई है। 4 वज़रा के कलमदान तब्दील कर दिए गए, जबकि 2 नए वज़रा भी हुकूमती टीम का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन जो वज़ीर तालीम हैं वो खुद मैट्रिक पास हैं। वो क्या तब्दीली ला सकेंगे और क्या ये मेरिट पर तब्दीलियां की गई हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही नून लीग की सियासत मज़ाहमत से मफाहमत के रास्ते पर आ चुकी है। इसका मुस्तकबिल में नून लीग को क्या फ़ायदा होगा, इस पर बात करेंगे। बगदाद में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जिसमें बहुत लोगों ने शिरकत की। लेकिन देख है कि जनरल कासिम सुलेमानी की शख्सियत कैसी थी, उस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मियांवाली में मॉडल थाने का इफ्तिताह किया है। क्या यह हुकूमत का पुलिस इस्लाहात की जानिब पहला कदम है, इस पर बात होगी। बढ़ती महंगाई और हुकूमती इत्तेहादी MQM की नाराज़गी पर भी बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तब्दीली आ गई है। 29 दिसंबर को मुकाबिल में ही हमने ये बात नाजरीन को बता दी थी। एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं क्या बात हुई थी। हारून साहब, कब तक तब्दीलियां ये मुतवक्के हैं और क्या तब्दीलियां हो सकती हैं? एक तो ये बन्नू में शाह मोहम्मद साहब हैं जी, उनकी रेपुटेशन अच्छी है, यानी पॉलिटिकल वर्कर बहुत अच्छा। लेकिन JUI का वो गढ़ है और वहाँ वो खुद भी जीता, इमरान खान साहब का भी जीतने में मदद दी। तो उसने पिछली दफ़ा वो एडवाइज़र था, इस दफ़ा उससे कहा कि भाई तुम आप एडवाइज़र बन जाएँ। उसने कहा मैंने नहीं बनना एडवाइज़र। अच्छा, मतलब मैं ठीक है MP हूँ, ठीक हूँ, पार्टी के साथ चलता रहूँगा। तो ये अब सोचा जा रहा है कि उन्हें वज़ीर बना दिया जाए। वज़ीर सेहत हैं, क्या नाम है उनका? वज़ीर सेहत हैं हशाम इनामुल्लाह। वो उनकी कारकर्दगी से मैंने इन्हें परवेज़ खटक साहब ने नामज़द किया। बिल्कुल ऐसी, ठीक। तो मेरा ख्याल ये है कि वो इतलात ये हैं कि कोई तब्दीली हो रही है, तो मेरा ख्याल इन्हें बेहतर वजारत देंगे। अच्छा। जब उनकी परफॉर्मेंस पे एतराज़ नहीं है तो उन्हें हटाएंगे। क्या तालीम में जा सकते हैं? ये ज़ियाउल्लाह बंगश साहब है, कोई ज़ियाउल्लाह बंगश साहब जो हैं उनकी कारकर्दगी पे बनानी है। वो PTI के कल्चर के बिल्कुल सही नुमाइंदा है। बातें बहुत सारी करो, काम कम करो। काम इतना काम करने की क्या ज़रूरत है? टेलीविज़न पे जाओ, बातें करो, बड़े बड़े दावे करो। उन्हें निसाब बनाना था, अब निसाब जो है वो वज़ीर नहीं बनाया करते। जी हारून साहब, ये सब तब्दीलियाँ हुई हैं। ज़ियाउल्लाह बंगश साहब की बात करेंगे, उनको तो हटा दिया गया, लेकिन अकबर अयूब खान को लगाया गया है वज़ीर तालीम, और वो खुद मैट्रिक पास हैं। नहीं, वो उनसे पूछें उसमें क्या खूबी है। हमारे जो नुमाइंदे बंगश साहब, हाँ जी, वो ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगश साहब भी जो है हमारे साथ हारून साहब लाइन पे मौजूद है। मुमताज़ बंगश साहब, कहिएगा इस हवाले से तब्दीलियाँ आई हैं, जो तब्दीलियाँ आई वो भी बता दीजिए, और साथ ये भी बता दीजिए कि जो वज़ीर तालीम है इनका ताल्लुक कहाँ से है, क्या इनकी एक्सपर्टीज़ हैं, क्या ये तालीम के शोबे के अंदर बेहतरी ला सकते हैं, इनका एक्सपीरियंस क्या है? बिल्कुल आपने बजा फरमाया। वो रशीद साहब ने जो पेशगोइयाँ की थी वो भी दुरुस्त साबित हुई, लेकिन जो तब्दीली आई है वो कोई अजीब गरीब तब्दीलियाँ हैं। ठीक है, काबीना की तादाद अगर पूरी करनी थी तो वो तादाद तो पूरी हो गई है। आईनी लिहाज से जो लवाजिमात थे वो तो पूरे हो गए हैं, लेकिन अकबर अयूब इनका ताल्लुक हरिपुर से है, हजारा का जो बेल्ट है वहाँ से, और इनकी तालीम सिर्फ मैट्रिक है। हमारी ये वजीर इत्तलात से बात हुई तो उनका कहना ये था कि अगर वो वजीर तालीम हैं और अगर उनकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक है तो क्या हुआ, वो अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं। अच्छा। तो या अंग्रेजी अच्छी बोलना ही मिनिस्टर की भी क्वालिफिकेशन है, तो फिर तो बहुत सारे लोग इस तरह से है कि इनकी तालीम ही नहीं है और वो अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं। और दूसरी बात ये कि सिर्फ अकबर अयूब ही नहीं, नॉर्थ वजीरिस्तान से एक नुमाइंदे हैं इकबाल वजीर, वो भी बहारी और आबादकारी के वजीर बनाए गए हैं, उनकी तालीम भी मैट्रिक है। अगर मैट्रिक ही को वजीर बनाना था तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, अगर तादाद ही पूरी करनी थी तो फिर भी ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो इनसे रह गई हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा था कि खातून को नुमाइंदगी देंगे, PTI की हुकूमत है, खातून को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। बंगश साहब का तकला माफ, वो तो आप इनको PhD की एजाजी डिग्री कहीं से दिलवा दें किसी यूनिवर्सिटी से, इस मसले का तो आसान हल है। लेकिन जो परेशान कुन बात है, वो वजीर से जो थे उनकी तो बड़ी तारीफ सुनी थी, बड़ी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो ख़ुद बहुत बड़े डॉक्टर हैं और लंदन से उन्होंने तालीम पाई है, ख़ानदान भी, बैकग्राउंड भी सियासी, इसके बावजूद वो अपने काम से ज़्यादा शगफ रखते हैं। वो उनके साथ क्या हुआ, उन्हें एक गैर अहम वजारत क्यों दे दी गई? हाँ बिल्कुल हाजिर साहब, आपसे बजा फरमाया। हशाम इनामुल्लाह जो है वो डेंटल सर्जन हैं और इवन बाहर से एजुकेटेड हैं, काफ़ी काबिल बने हैं, और
یہ پہلے وزیر ہیں کہ جنہوں نے صحت کے شعبے میں وہ تبدیلیاں وہ لے کے آئے ہیں جو ماضی کی حکومت نہیں لا سکی. ایون جو پرویز خٹک کی حکومت تھی اس میں بھی یہی شہرام ترقی تھے جس کو ابھی وزیر صحت کا قلمدار سونپا گیا ہے, وہ یہ تبدیلیاں نہیں لا سکے. وہ یہی چاہتے تھے کہ پسماندہ علاقوں میں جو ڈاکٹرز ہیں ان کی وہاں پہ موجودگی جو ہے ڈاکٹروں کی, اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی, وہ یقینی بنائے. اس سلسلے میں انہوں نے کئی لوگوں نے کوشش کی, اس کے ماضی کی حکومت میں ان پی اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں میں بھی یہ کوششیں کی گئی کہ وہ یہ تبدیلیاں لے آئیں تاکہ دور دراز کے جو علاقے ہیں وہاں پہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ان کی موجودگی کو یقینی بنائے. وہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ واحد ہی وزیر ہیں حشام انعام اللہ کہ جنہوں نے اس کو ممکن بنایا, قانون سازی کو ممکن بنایا. سب کچھ جب ہو گیا وہ دھڑے بندی کا شکار ہو گیا نا, اس کا مطلب ہے جی دھڑے بندی کا شکار ہو گیا نا. جی بالکل. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلے سے کوئی بندی ہے. انہوں نے اس وقت پی ٹی آئی میں شمولیت کی تھی جب پرویز خٹک یہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے. اب چونکہ دھڑا بندی ہے اور یہ بہت سارے لوگوں کو یہاں حکومت کے اندر پسند نہیں تھا, اس لیے اب انہیں سب سے اچھے وزیر ہونے کے باوجود انہیں سب سے لیسٹ امپورٹنٹ منسٹری یعنی سوشل ویلفیئر کی دی گئی ہے. اور واپس جو پہلے جو شہرام ترقی کو کے پاس ہلکا ہوا تھا وہی اس کو دوبارہ واپس دے دیا گیا. اگر کوئی چینج لانا تھا تو پھر اچھا یہ فرمائیے, وقت ذرا کم ہے, یہ فرمائیے, بات تو آپ بڑی اہم کر رہے ہیں کہ یہ جو نمائندگی ہے وہ کوئی غیر متناسب نہیں ہے, یعنی سوات کی نمائندگی زیادہ نہیں ہے باقی جگہوں شہروں کے مقابلے میں, اضلاع کے مقابلے میں؟ جی بالکل. جی بالکل. سوات میں وزیر اعلیٰ کا تعلق بھی سوات سے ہے. اس کے علاوہ فیض اللہ اور امجد علی وہاں پہ وزیر ہیں, اس وفاق میں بھی ان کو نمائندگی حاصل ہے. مراد سعید بھی وہاں پہ وفاق میں ہیں. اور اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں کئی وہ جو ہیں ایون فضل حکیم ہے اس کو بھی ڈیٹے کا چیئرمین بنایا گیا. وہ مطلب اس پہ وہ کافی مہربانیاں ہیں. اس کے علاوہ نوشہرہ جو پرویز خٹک کا علاقہ ہے, آبائی ضلع ہے, وہاں پہ پرویز خٹک کے بھائی لیاقت خٹک بھی وزیر ہیں اور پرویز خٹک خود بھی وفاق میں. اب وہاں سے ایک اور خدیق الرحمان کو بشیر بنایا گیا ہے. صرف یہی نہیں, شہرام ترقی کی بھی کافی اہمیت ہے, وہ خود بھی وزیر ہیں. وہاں سے عبدالکریم جو ہے وہ معاون خصوص ہیں اور اسد کیسر بھی وفاق میں ہیں. تو یہ جو تین جو اہم لوگ ہیں ان کی اضلاع کو خصوصی طور پر ان پہ مہربانی کی گئی ہے اور یہاں پہ لوگوں کو لیا گیا ہے. اب ہزارہ میں بھی یہی صورتحال ہے. ہزارہ میں اکبر ایوب جو ہے وزیر ہیں, مشتاق غنی اسپیکر ہیں, کلندر لودھی وزیر ہیں, تاج محمد طرز کو معاون خصوصی لیا گیا ہے, آب احمد حسین شاہ کو بھی وزیر لیا گیا ہے, عمر ایوب بھی وہاں وفاق میں. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو جہاں پہ چینج ہونا چاہیے, ابھی کوہستان کا ضلع ہے وہاں پہ ایون اسکولوں. اچھا یہ فرمائیے گا, سیکنڈری اسکول ہے, یہ فرمائیے گا کہ خواتین کی کہیں کوئی نمائندگی نہیں ہے کسی بھی جگہ کیبنٹ میں؟ نہیں بالکل. یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ کسی ایک خاتون کو نمائندگی دیں گے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ قبائلی جو اضلاع ضمشدہ اضلاع اس سے ہوگا, لیکن وہاں پہ اگرچہ موجود ہے لیکن کسی کو نمائندگی نہیں دی گئی. اس پہ جو خواتین اراکین اسمبلی ہیں ان کو کافی تعاوضات بھی ہیں اور وہ ابھی بھی یہ امید لگائی بیٹھی ہیں کہ شاید کسی معاون خصوصی کو اب کسی دوسرے فیز میں کسی کو نمائندگی دی جائے, لیکن لگتا نہیں ہے کہ عنقریب کسی خاتون کو نمائندگی دی جائے گی. یہاں ہارون صاحب میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, یہ مائنارٹی کا ایک وزیر لیا گیا ہے لیکن اس کو صرف مائنارٹی کا وہ دیا گیا ہے, بالفاظ دیگر ایک ڈائریکٹریٹ دیا گیا ہے. اب اوقاف کا جو محکمہ ہے اس کو دو حصے میں تقسیم کیا گیا ہے. آدھا حصہ جو ہے ایک اور خصوصی کو دیا گیا جس میں مذہبی امور شامل ہے اور اس کے علاوہ اوقاف شامل ہے, لیکن صرف جو اقلیتی امور ہے وہ صرف ایک اقلیتی ایم پی اے کو دیا گیا. جی ٹھیک ہے ممتاز بنگے صاحب, آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. ہارون صاحب کہیے گا, یہ تبدیلیاں آئی ہیں یہ تو نوازشات ہیں, کوئی خاص تبدیلی تو نہیں ہے پھر؟ اصل میں دیکھیے جب آدمی کمپرومائز کر لیتا ہے نا پھر کرتا چلا جاتا ہے. وہ پاکستان کی سیاسی پارٹی میں بھی رجحان پیدا ہو گیا, نون لیگ نے بھی یہی کیا, باقی نے بھی یہی کیا, پیپلز پارٹی بھی آپ دیکھ لیں گے یہی کرے گی. وہ باتیں وہ بہت بنا رہے ہیں بلاول صاحب, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ آخر میں سمجھوتا ہی کریں گے. خان صاحب نے جب سمجھوتا کر لیا تھا نا ٹکٹوں پہ کہ دوسرے لوگ ٹکٹیں دے سکتے ہیں اور بعض اور چیزوں پہ سب ہر طرح کے لوگوں کو لے لیا, اور یعنی بعد کا تو ایسے لوگ ہیں ان کا نام لینے کو جی نہیں چاہتا. میرے ذہن میں جو نام آیا تو فوراً میں نے سوچا اس قابل تھوڑی ہیں کہ ان کا نام لیا جائے. جب اس طرح کے لوگوں کو لے لیا ہر طرح کے یعنی اور گئے گزرے بدنام لوگوں کو لے لیا, سمجھوتا شروع ہوتا ہے تو اس کی کوئی آخری حد نہیں ہوتی. تو اب وہ وہاں پہ دیکھیے نا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عجیب و غریب کہ پنجاب کو بھی پختونخوا کو بھی مرکز سے چلایا جائے گا, بے معنی قسم کے وزیر اعلیٰ رکھے جائیں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں, عرض کرتا ہوں
کہ کوئی فضول باورچی نہیں رکھتے ہم کبھی گھر میں، بالکل جسے کھانا پکانے. بالکل. ڈرائیور اگر نالائق ہو اور وہ نالائکی اس کی واضح ہو جائے تو کہتے بھائی تو انسانی جان خطرے میں پڑے گی. اب وزیر اعلیٰ جسے اتنے اہم فیصلے کرنے ہیں وہ نالائق اور نکما ہونا چاہیے، یہ اصول طے کیا گیا اور اس کو مرکز سے چلایا جائے گا. بھائی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے آپ ڈرائیور کو نہیں بتاتے کہ اب کلچ لگانا ہے، اب بریک لگانی ہے، اب گیئر بدلنا ہے، اب یہ کرنا ہوگا. یہ کام نہیں ہوتا. ڈرائیور ہوتا ہے، اس کو آپ اختیار دیتے ہیں. ذمہ داری جو ہے وہ اختیارات کے ساتھ ہوتی ہے. اختیارات کے بغیر ذمہ داری خطرناک بات ہے اور اس سے تباہی آتی ہے. بہرحال وہ کر چکے ہیں. اب وہ دیکھیے کہنے سننے میں تو وہ کسی کے ہیں نہیں. یعنی میں نے کہا کہ کوئی انہیں بتاتا نہیں ہے کہ یہ بزدار صاحب کو بنانے کے نتائج کیا ہیں. یعنی اپنی پارٹی میں اگر وہ سروے کریں، اپنی پارٹی میں اپنے ورکروں سے پوچھیں ٹھیک تو میرا خیال ہے 90 سے 95% یہ کہیں گے، اندازہ میرا یہ ہے کہ بھائی یہ نہیں ہے کامیاب وزیر اعلیٰ اور نہ یہ بن سکتے ہیں، مستقبل میں کہیں بن سکتے. تو میں نے کہا آپ انہیں بتاتے کیوں نہیں؟ کچھ لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا ہم صرف ایک بندوبست نہیں کر سکتے. بار بار انہیں حقائق بتا چکے ہیں کہ یہ عثمان بزدار صاحب اس کام کے لیے موضوع، ہر آدمی کا ایک کام ہوتا ہے نا. بالکل ٹھیک. ویسے تو وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کام کے لیے موضوع آدمی ہوں گے، وزارت اعلیٰ کے لیے انتہائی ناموضوع ہیں، ہر طرح سے ہر پہلو سے سمجھا چکے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ چیف سیکرٹری کو دے دی اختیارات. کل چیف سیکرٹری سے کہہ رہے تھے نا بالکل اب کام نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں. بالکل ایسے. تو اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے جب کسی قوم میں اتنی شخصیت پرستی ہو جائے کہ بھائی جو لیڈر کہے گا وہ ٹھیک ہے. وہ مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہے دھرنے میں، جو قیادت کا فیصلہ ہے وہی کارکنوں کا فیصلہ. بالکل ایسے. ہمارے جیسے لوگ ہیں ذرا زیادہ مرتب ہوتے ہیں، زیادہ محنتی ہوتے ہیں، زیادہ بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ان سم کیسز وہ زیادہ انیشیٹو لینے والے ہوں، لیکن بھائی اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. ایک شخصیت پرست سے کمزور معاشرہ جو ہے اسے اسی طرح کے لیڈر ملتے ہیں اور ایسی پالیسیاں نصیب ہوتی ہیں اور ایسے ہی وزیروں سے ملتے ہیں. جی ٹھیک ہے، ایسی وزیر ملتے ہیں. اور ان سب آگے بڑھیں تو ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی نماز جنازہ جو ہے بغداد میں ادا کی گئی اور اس کے بعد کافی لوگ وہاں پر شریک تھے. اب دو دھڑے ہیں، ایک طرف ہے وہ جو امریکی صدر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ولن ہے، دوسرا ایک دھڑا ہے جو میڈیا میں بھی موجود ہے اور وہ بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ وہ ایک ہیرو ہیں اور خاص طور پر جو عالم اسلام ہے اس کے بہت بڑے ہیرو تھے. تو ان کی شخصیت کی بات کی جائے، ایران کے ہیرو تھے، ان کی شخصیت پہ بات کی جائے تو کیا نہیں، وہ بڑی اہم بڑی یعنی جو ہم کہتے ہیں نا ہمہ جہت شخصیت. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ جدید تہذیب میں ادارے تو بنے، بالکل جو سول ادارے بنے ان کی وجہ سے بڑی ترقی ہوئی، دنیا میں صنعت انقلاب آیا، تعلیمی ادارے اچھے بنے. بعض اعتبار سے تو یہ تہذیب اور ترقی کا سفر ہے، لیکن ہمہ جہت شخصیتیں اب پیدا نہیں ہوتی. ٹھیک. یعنی آپ اندازہ لگائیں امریکہ کا صدر وہ شخص ہے جس کے آباء و اجداد کا جو پیشہ تھا اس کا نام بھی کوئی شریف آدمی لینا پسند نہ کرے. بالکل ٹھیک. اور انڈیا کا وزیر اعظم وہ شخص ہے جس کی ڈگریاں جعلی ہیں. ایسے یعنی دنیا میں عجیب یکرخے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو عوامی جذبات ایکسپلائٹ کر کے لیڈر بن جاتے ہیں اور قوموں کے لیے تباہی لاتے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی لائے گا. یہ بھی جو قاسم سلیمانی تھے یہ ایک ہمہ جہت شخصیت تھے. صحیح. عالم اسلام کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے، ایران کی جنگ لڑ رہے. بالکل ٹھیک. لیکن بڑی ہی غیر معمولی شخصیت. یعنی وزارت یعنی خارجہ امور کی اور ان کی گفتگو کی صلاحیت اتنی تھی کہ وہ روس گئے، پیوٹن سے بات چیت کی، جس کے بعد وہ بشار الاسد کی حمایت پہ آمادہ ہو گیا. اچھا. یہ اتنا بڑا تاریخی بل روس کا حمایت کرنا، اور اس کی وجہ سے بشار الاسد بچ گیا. صحیح. دیکھیں نا جن عوامل کی وجہ سے بچا اس میں ایک روس کا دباؤ ہے. روس جب مقابلے پہ آیا تو ظاہر ہے امریکیوں کو بہت کچھ سوچنا پڑا. بالکل ایسی. پھر جو داعشی لوگ کہتے ہیں کہ داعش کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی، نہیں، انہوں نے حزب اللہ کو منظم کیا. جب اسرائیل کی اور حزب اللہ کی جنگ ہوئی تو وہ میدان جنگ میں تھے، کمانڈ کر رہے تھے. بالکل ٹھیک. اچھا، اسی طرح افغانستان میں ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ تھا کہ احمد شاہ مسعود جو دو تین اہم ترین لیڈروں میں سے، ان کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات. اچھا. اور دیکھیے یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک معمولی رینک سے اس نے شروع کیا. بالکل ایسے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا میرے ذہن میں صرف اس کی ایک مثال ہے، ہوں گی اور بھی ہوں گی. صحیح. یعنی ہمارے موسیٰ خان تھے مگر وہ کوئی غیر معمولی جنرل تو نہیں تھے، اچھے آدمی تھے، بہت بالکل ٹھیک شریف آدمی تھے، بڑی ان کی رسپیکٹ ہے. یعنی رکن الدین بیبرس میرے سامنے ایک مثال ہے کہ غلام لڑکا تھا،
تاتاریوں کی یلغار سے بھاگا اور مصر پہنچ گیا اور وہاں غلام بنا لیا گیا، اور پھر وہ فوج میں پتہ نہیں کیسے غلاموں کی فوج بنائی گئی، اس میں ہوتے ہوتے کمانڈر بنا، اور کمانڈر بنا پھر اس نے اتنی حیرت انگیز کامیابیاں اس کی، وہ تو خیر ایک موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے، کہ 2 ایسی عظیم جنگیں اس نے جیتی ہیں کہ جو پڑھائی جاتی ہیں، بالکل ٹھیک، یعنی 10-15 جنگیں جو پڑھائی جاتی ہیں ملٹری اکیڈمیز میں، اس میں سے رکن الدین بابرس کی 2 جنگیں، کسی دوسرے جنرل کی 2 جنگیں نہیں پڑھائی جاتی، صحیح ہے، ہی از the only one۔ اچھا، یہ قاسم سلیمانی جو تھے یہ فوجی امور میں بھی یعنی ایک معمولی رینک سے اٹھے اور وہاں تک پہنچے، پھر بڑی ایک ظرف کی بات ہے کہ وہ شہرت کا خواہش مند نہیں تھے، ایسے ہی، وہ نمایاں ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک، وہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جو تھا مرزا اسلم بیگ صاحب کے ساتھ ان کی تصویریں، نوجوان سا آدمی ہے، پتلا دبلا سا، اب تو خیر وہ ظاہر ہے 40 برس گزر گئے تقریباً، تو بوڑھے آدمی تھے، یعنی سفارت کاری کی صلاحیت بھی، ایک گریٹ جنرل۔ انہیں ایران کا بہت سے لوگ اب یہ سمجھتے تھے کہ آئندہ صدر ہوں گے، اچھا، اور اگر وہ آئندہ صدر ہو جاتے ایران کے تو ایران کی اہمیت میں ظاہر ہے اس کا دائرہ اثر جو مڈل ایسٹ میں وہ بڑھ جاتا، کیونکہ ایسا ایکیومن تو خال ہوتا ہے بالکل ٹھیک، کہ آپ فوجی معاملات بھی سمجھتے ہیں، آپ سیاست بھی کر سکتے ہیں، آپ شاندار گفتگو بھی کر سکتے ہیں، آپ بڑے بڑے لیڈروں کو قائل کر سکتے ہیں۔ ایک غیر مروب کمپلیکس فری شخصیت تھی، تو ایران کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، جی ارون صاحب، یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایران کوئی بہت بڑی طاقت بن جائے گا، اچھا، اور اس سے ایک ماحول ایسا بن رہا ہے بالکل کہ ٹھیک، وہ بڑا جرأت کے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، اس میں کچھ مبالغہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس میں کچھ مبالغہ ہے، اور اس کے ساتھ اسی اسنا میں امریکی صدر نے پاکستان کے لیے فوجی تربیت کا جو پروگرام ہے اس میں توسیع کر دی ہے، اسی پر بات کریں گے بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی شخصیت پر بات کر رہے تھے ہارون صاحب۔ فوجی تربیت کے پروگرام کی بحالی کی توسیع کی ہے امریکی صدر نے، اس پورے سینیریو میں یہ ٹائمنگ کیسی ہے، یا یہ روٹین کی چیز تھی، کوئی اس کا نہیں، اس پہ غور ہو رہا تھا اور اس کی وجہ افغانستان تھا۔ اب ظاہر ہے انہوں نے ممکنہ تعجیل سے کام لیا ہو، صحیح ہے، اس لیے کہ افغانستان میں تو اب ہماری ضرورت ان کے لیے بہت بڑھ گئی، اور یہ وہ وقت ہے جب نہایت احتیاط اور تحمل کے ساتھ منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایران کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک، دیکھیے اس میں خطرات تو ہیں، بالکل ہیں، لیاقت علی خان کو اسی لیے قتل کیا تھا امریکہ نے کہ وہ مصدق کے حکومت تھی جسے وہ ہٹانا چاہتے تھے ایرانی، انہوں نے نیشنلائز کر لیا تھا تیل کو، تو وہ امریکیوں نے لیاقت علی خان کو امریکہ نے قتل کرا، اور میرا ذاتی خیال یہ کہ بے نظیر کو بھی اور ضیاء الحق کو بھی امریکہ نے قتل۔ خطرات تو اس میں ہیں، لیکن خطرات کی وجہ سے آپ یہ نہیں کرتے کہ ملک کو ہی داؤ پہ لگا دیں۔ صحیح ہے، یعنی وقتی فائدے کے لیے اگر آپ کوئی ایسے فیصلے کریں گے، غلط فیصلے کریں گے، امریکہ کی حمایت میں حد سے آگے جائیں گے، تو پھر اشروں تک اس کی، دہائیوں تک اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اس کو مطلب ہے کہ نا امریکہ کو ہماری ضرورت ہے، صحیح ہے، اور ضرورت افغانستان کے لیے۔ اگر افغانستان سیٹل ہو گیا، یعنی ان کے مقاصد پورے ہو گئے، تو تھانے دار وہ انڈیا کو بنانا چاہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تھانے دار انڈیا کو بنانا چاہتا بھولیں ہے، کبھی، بالکل ٹھیک ہے۔ ارون صاحب آگے بڑھیں تو نون لیگ کی جو سیاست ہے اس میں تبدیلی آئی ہے، مزاحمت نظر آ رہی تھی یا بولی جا رہی تھی، آپ کچھ مفاہمت کی جانب چل پڑے ہیں، کیا اس کا کوئی مستقبل میں کیا پڑے ہیں؟ چل کیا پڑے ہیں؟ وہ تو بالکل گر ہی پڑے، بھک منگوں کی طرح گر پڑے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ مریم بالکل خاموش ہے، بالکل خاموش ہیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھئی یہاں آ کے پارٹی کا کام کیوں نہیں کرتے؟ ان کی تو ضمانت ہو چکی ہے، انہیں تو مسئلہ نہیں ہے نا، بالکل بھاگے ہوئے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ اس کی حمایت کی جائے، بیچ میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابسٹین کریں گے، نہیں موجود نہیں ہوں گے ایوان میں۔ ہاں جی، میرا نہیں خیال ہے کیسے کریں گے، میرا خیال ہے وہ موجود ہوں گے۔ اب مجھے حیرت ہوگی اگر ایسا ہوا کہ وہ وہاں سے غیر حاضر ہوئے، بالکل ٹھیک، اس لیے کہ جو ذلت اٹھانا تھی وہ تو اٹھا لی، بالکل ایسے، جو بدنامی کمانی تھی وہ کما لی، یہ تو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ بالکل،
اور کمال ہے کہ یعنی اس وقت یہ ممکن تھا کہ وہ سعد رفیق اور حمزہ شہباز اور دوسرے اور کون ہیں خاقان عباس، شاید خاقان عباسی صاحب کے معاملے میں کوئی پاسبلٹی امکانات موجود تھے، اس کی بھی نہیں. وہ 99 میں بھی یہی کیا تھا انہوں نے. آپ کو یاد ہے کہ لوگوں کو جیلوں میں چھوڑ کے خود بھاگ گئے تھے. بالکل ٹھیک. تو یہ تو توقع سے زیادہ انہوں نے مزاحمت دکھائی ہے. 4-5 مہینے 6 مہینے بہادری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. فائدہ ہوگا ارون صاحب کی واپسی ہوگی حکومت میں نون لیگ. میں یہ نہیں کہہ سکتا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، لیکن یہ کہ اس کا ووٹر بددل اگر ہو گیا ہے اور سخت، پہلے تو وہ حیران ہوا، سخت اسے جھٹکا لگا، بالکل ایسے پریشان ہوا پھر، اور وہ سخت اس نے رد عمل کا اظہار کیا. اور ایک آدھا میں نے میں نے سنا ہے ڈاکٹر صاحب چیمہ صاحب نے وہاں پہ گجرانوالہ سے ہیں، اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اچھا بیک گراؤنڈ ہے، بطور پروفیشنل کے بھی ان کی رسپیکٹ تھی. ذوالفقار چیمہ کے بھائی ہیں جی. باقی تو کسی نے سنا ہے کہ بات ہی نہیں کی. تو یہ تو ایسے گرے کہ اس پہ یعنی رد عمل جو ہے وہ تو ہے ہی، یعنی حیرت ختم ہی نہیں ہوتی کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا. بھائی یہ جو آدمی کو عملیت پسند ہونے چاہیے. دیکھیں جن لوگوں کا ٹارگٹ ان کا کیا تھا، شریف خاندان کا پیسے کمانا، زرداری کا کیا تھا، پیسے کمانا. صحیح. یہ ایک حکومت آئی ہے جو اپنی نالائکی کے لیے یاد رکھی جائے گی، جس کو یہی نہیں پتا کہ کون کون سا افسر رشوت لیتا ہے اور کون کون سی تجویز سمریاں بنا کے وزیر اعظم کو بھیج دیتا ہے. اس کے پیچھے ہوتا کیا ہے وہ مہنگائی پہ جب آئیں گے تو میں عرض کروں گا. ٹھیک. لیکن یہ تو دونوں بہت اوپر کی قیادت بہت بری طرح کرپٹ تھی. یعنی 700 گنا، 700% نہیں، 700 گنا. صحیح. یعنی اگر 1 ارب کے اثاثے تھے تو 700 ارب ہو گئے. صحیح ہے. کس کے؟ سلیمان کے. اور اس کی آمدن کا ذریعہ کیا ہے؟ ٹی ٹی کیا ہوتی ہے؟ آدمی کا کوئی ذریعہ آمدن ہوتا ہے، فیکٹری کا کارخانہ صنعت ہے یا تجارت ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہے، کچھ تو ہو. چلو ٹھیک ہے ارون صاحب. ٹی ٹی سے پیسے آ رہے ہیں. پھر آخر میں یہی ہوتا ہے، اندر سے جو کھوکھلے لوگ ہیں. اب طرح طرح کی باتیں ہم سن رہے ہیں، مریم نے استعفیٰ دے دیا ہے اور پرویز رشید یہ کرے، کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا. انحصار تو سارا نواز شریف پہ ہے، کمان تو اس کے ہاتھ میں ہے اور خاندان میں رہے گی. خاندان میں رہے گی، قیادت باہر نہیں جائے گی. نہ باہر اس وقت جائے گی جب یہ بالکل فلاپ ہو جائیں گے، جس کا آغاز ہو گیا. صحیح. تو پھر کسی وقت کوئی تبدیلی آئے گی ملک میں، کسی طرح کی اسٹیبلشمنٹ کی سطح پہ تبدیلی آئے گی. ابھی تو دیکھیے نا، انہوں نے اپنے لیے کچھ حاصل کر لیا، بالکل، اور اپنے بھائی کے لیے کچھ حاصل کر لیا، اور بھتیجے تک کو بھول گئے اور صاحبزادی تک کو بھول گئے. یہ تو حال ہے. ارون صاحب شہباز شریف کا بیانیہ تو پھر پارٹی کے اندر تو اور فیملی کے اندر چل رہا ہے، تو یہی بات تو چودھری نثار بھی کر رہے تھے جو اب نون لیگ نے کر لیا. تو کیا مستقبل میں چودھری نثار کی بھی واپسی دیکھ رہے ہیں پارٹی میں؟ نہیں، وہ دیکھیے نواز شریف صاحب معاف نہیں کرتے. معاف وہ کرتے ہیں طاقتور کو، کمزور کو نہیں کبھی معاف کرتے. تو وہ ان کے مقابلے میں تو چودھری نثار، میرا خیال ہے ان کی واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے. لیکن بہرحال سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. ممکن ہے شہباز شریف کسی سٹیج پہ منت سمجھ کر کے منا لے، اور چودھری صاحب کا بھی دل لگتا ہے نہیں ہے مسلم لیگ کے سوا کہیں اور. مطلب وہ تحریک انصاف میں چلے جاتے تو وہ بہت اہم آدمی، ان کو باقی وزیر بھی ہوتے ایسے اور وہ جیتتے بھی. ٹھیک. ہارتے نا پھر وہ تحریک انصاف کے ووٹ اگر انہیں ملتے تو وہ ہارتے کیسے؟ بالکل ٹھیک. اور وہ بہت اہم وزیر ہوتے. صحیح. بہت آرٹیکولیٹ آدمی ہیں اور بہت سیاست کی باریکیوں کو چودھری نثار جیسا سمجھنے والا آدمی کم ہے. ذرا بات لمبی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ خامی تو آدمی میں. چلیں ٹھیک ہے. ارون صاحب مولانا فضل الرحمان بھی آج کل غصے میں ہیں، ان کے غصے کی کیا وجہ ہے؟ انہیں غصے کی وجہ یہ انہیں کچھ بھی نہیں ملا. اچھا. مطلب ان کا جو خیال تھا نا کہ وہ کہتے تھے تھوک کا سودا کروں گا اسٹیبلشمنٹ کا، اوپرچون کا بھی نہیں ہو سکا. اور کچھ مطلب یہ ہے کہ سنا ہے کہ چندہ وغیرہ زیادہ جمع ہو گیا، کوئی یہاں سے کچھ وہاں سے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، اور کوئی پیسے بچا گئے. اب وہ طور پہ تو سنا ہے کہ آسودہ ہیں. لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ سے جو تھوک کا سودا کرنا تھا وہ پرچون کا بھی نہیں ہو سکا. جی ٹھیک ہے. ارون صاحب آگے بڑھیں تو حکومت کی بات کرتے ہیں. تو وزیر اعظم نے آج میاں والی میں ماڈل پولیس اسٹیشن کا افتتاح کر دیا، اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ماڈل پولیس اسٹیشن، یہ پولیس کو بہتر کرے گا، اور پھر پوری قوم جو ہے وہ پنجاب کی جو عوام ہے وہ پولیس کے ساتھ کھڑی ہوں گی. کیا ایسا ہوگا، اور کیا یہ پولیس اصلاحات کی جانب پہلا قدم ہے؟ خان صاحب نے ایک کام سیکھ لیا ہے، باقی سیاست تو پیچیدگیوں کے تو اتنا فہم نہیں ہے.
کہ لوگوں کا دل خوش رکھا جائے، کچھ نہ کچھ دکھا، جیسے یہ پناہ گاہیں بنا رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہی پناہ گاہیں بنائیں، چلو چند ہزار آدمیوں کو صحیح کھانا مل رہا ہے، چھت مل گئی ہے تو اچھا، لیکن اس سے کیا جو لاکھوں آدمی بے گھر ہیں، بلکہ کروڑوں ہیں ایسے جو جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں یا بیچارے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک، تو کیا اس سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ پولیس اصلاحات کا متبادل ماڈل تھانہ کیسے ہو گیا؟ ظاہر ہے کہ ماڈل تھانے کا مطلب یہ ہے اسے زیادہ کچھ وسائل دیں گے، وسائل دے دیں گے، بالکل کچھ بہتر اور بلڈنگ ہو جائے گی، وہ تو ان وسائل کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی کہیں بہتری آ جائے گی، مگر یہ پولیس جو سر سے پاؤں تک کرپٹ ہو چکی ہے، جس میں خال اچھے آدمی تو ہیں، خیر ہر کہیں ہوتے ہی ہیں، یہ آئی جی کی ریپوٹیشن مثلا اچھی ہے جو پنجاب کی آئی جی، پولیس اصلاحات کا متبادل کیسے ہو گیا؟ ماڈل تھانے بنے، بھلے چلے 40 بنا لیں، 50 بنا لیں گے، 100 بنا لیں گے، تو وہ محدود سا فائدہ تو ہوا، ٹھیک، مگر پولیس اصلاحات تو یہ ہے، دیکھیے 95% مجرموں کو سزائیں ملتی ہیں لندن پولیس جن لوگوں کو پکڑتی ہے، بالکل، پاکستان میں یہ ریشو کیا ہے آپ اندازہ کریں، بتائیں؟ پتہ نہیں ارون صاحب آپ بتائیں۔ 5%۔ اچھا، 95% لوگ جو ہیں وہ بری ہوتے ہیں، داخل دفتر کر دیے جاتے ہیں مقدمات، یا انہیں سزا نہیں ہوتی۔ تو بھائی وہ تو اوپر ایک کمیٹی بننی تھی، وہ آئی جی کو پورے اختیارات ملنے تھے، سٹیزنز کمیٹیاں بننی تھیں، اور تحصیل کی سطح تک وہ کمیٹیاں بننی تھیں جس میں سیولینز ہوتے، اپوزیشن کا نمائندہ بھی ہوتے، حکومت کے بھی ہوتے، اور دوسرے معزز سیولینز بھی ہوتے۔ اچھا، اصلاحی کمیٹیاں بننی تھی، پختونخوا میں بنی، یہاں کیا تکلیف ہے؟ یہاں کیوں نہیں بنا رہے؟ اور سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ پولیس اصلاحات کر کیوں نہیں رہے؟ یہ کیا، یہ گما کے کان کیوں پکڑ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس سے کوئی خاص فائدہ اچھا ہے، ظاہر ہے کچھ تھانے اگر بہتر ہو گیا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ پولیس اصلاحات کا بدل نہیں ہے، اور صرف پولیس کی اصلاح سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جی ٹھیک ہے، امن و پولیس کی اصلاح امان سے کے لیے عدلیہ کا مؤثر ہونا ضروری ہے، ججوں کی تعداد میں 3 گنا کم از کم اضافہ درکار ہے، ٹھیک ہے ارون صاحب، وسائل درکار، اس پہ بات کرتے ہیں، بریک کا وقت ہو گیا، اسٹے ود اس، اسی پر بات کریں گے کہ کیا کیا تبدیلی آنی چاہیے اور اصلاحات کے لیے کیا ضروری ہے۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پولیس اصلاحات کی، ارون صاحب اداروں کی بہتری، پولیس اصلاحات کی بات کر رہے تھے، تو آج کی خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم نے ایک طرف تو ماڈل تھانے کا افتتاح کیا ہے، دوسری طرف وزیر اعظم کے بھانجے کے گھر میں جو ہے ڈکیتی کی واردات بھی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے بھائی، وہ کہا جاتا، کہتے ہیں کہ مالی کا بیٹا جو ہے اس کا ملوث ہونے کا امکان ہے۔ جب قانون کا خوف نہ رہے، جب پولیس نکمی اور نالائق ہو، تو جرم کیوں نہیں بڑھے گا؟ جرم تو خوف سے ختم ہوتا ہے، قانون کے خوف سے، بالکل ٹھیک، وہ لوگوں کو دہشت زدہ کرنے سے نہیں، بالکل ٹھیک، وہ تو اس سے تو اور پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قانون کا خوف ہوگا میں پکڑا جاؤں گا، صرف ایک طریقہ ہے جرم ختم کرنے کا دنیا میں، کہ تب مجرموں کو پکڑے جانے کا اندیشہ ہو، تفتیش ٹھیک ہو، بالکل ٹھیک، اور عدالت اسے بر وقت فیصلہ دے دے، اسے سزا دے دے۔ تو یہ ایک خان صاحب اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ماڈل پولیس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو پختونخوا میں انہوں نے ماڈل تھانے تو نہیں بنائے تھے، پختونخوا میں تو انہوں نے نیا قانون بنایا تھا، اور جو پولیس آرڈر 2002 ہے، وہ میں نے پوچھا اے جی صاحب سے، ناصر درانی صاحب تھے، کہ کیا یہ 202 کے پولیس آرڈر کے برابر ہے؟ انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے، اس سے زیادہ اختیارات ہیں پولیس کے پاس، اس سے زیادہ ویجیلنس اور نگرانی ہے، صحیح ہے، اور جو مصالحتی کمیٹیاں بنی تھی اس میں ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج تک تھے، سیشن جج تو بہت سارے تھے، ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس بھی تھے ایک مصالحتی کمیٹی میں، آدھے مقدمات تو وہیں مصالحتی کمیٹی میں ختم ہو جاتے ہیں، تو ان کو کس نے روکا ہوا ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہی جو پختونخوا والا قانون ہے اس کو فیڈرل، وہاں بھی اللہ کے وہی ویسے ہی بندے رہتے ہیں نا جیسے دوسرے صوبوں میں رہتے ہیں، حالانکہ وہاں بعض اعتبار سے مسائل زیادہ ہیں، مطلب خاندانی دشمنیاں وہاں نسبتاً زیادہ ہیں، بالکل، اور یہ بڑا پرابلم ہے اس علاقے کا۔ پختونخوا کی پولیس ویسے پہلے بھی کچھ بہتر تھی، اسی کو فیڈرل لا کیوں نہیں بنا دیتے؟
جب وہ فیڈرل لا ہوگا اس وہ بلوچستان میں بھی نافذ ہو جائے گا, سندھ میں بھی نافذ ہو جائے گا. بالکل کس چیز نے انہیں روکا ہوا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تقرر جو ہوئے ہیں, کوئی اسپیکر صاحب نے کرائے, کوئی وزیر اعلیٰ نے کرائے, کوئی وزیروں نے کرائے, پھر ایم پی ایز ایم این ایز نے کرائے, تو یہ جب سفارش پہ پولیس ہوگی تو وہ ٹھیک کیسے ہوں گے, اور پنجاب پورا ان کے ساتھ کیسے کھڑا ہو جائے گا؟ یہ دل بہلانے کی باتیں, کچھ اپنا بھی دل بہلا لیتے ہیں, کچھ لوگوں کا بہلا لیتے ہیں, کچھ ان کے کارکن جو ہے وہ سن کے خوش ہو جاتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو ایک پوائنٹ دے دیں تو سوشل میڈیا پہ 10-20 ہزار میسیجز, تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے ہارون صاحب, یہ معاملہ مشغلہ ہے نوجوانوں کا. یہ معاملہ تو ہے. دوسری طرف مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. اب آٹا اچانک جو ہے وہ مہنگا ہو گیا, گندم مہنگی ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے سر, گندم کیوں مہنگی ہو گئی؟ دیکھیے, ایک تو وہ عوامل ہے نا جو ہمارے بس میں نہیں ہیں. پچھلی حکومتوں نے, وہ ٹھیک کہتے ہیں خان صاحب, اتنے قرضے لیے, اس کی وجہ سے ڈالر کو مصنوعی طور پہ کنٹرول کیا جی. وہ تو مسائل ہیں. مثلا پام آئل کو تو مہنگا ہونا تھا, ظاہر ہے. خوردنی گھی کو, جو کھانے میں جو آئل استعمال ہوتا ہے, اسے تو مہنگا ہونا تھا. لیکن سبزیاں کیوں 20-25% مہنگی ہو گئیں؟ اور چنے کی دال میں تو ہکا بکا رہ گیا ہے سن کے, 200 روپے کلو. انبلیویبل. کیوں انبلیویبل ہے؟ یہ جب چنا مارکیٹ میں آتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی آئے گا گندم کے ساتھ ہی 2-3 مہینے کے بعد, تو اس کی قیمت 60 روپے سے زیادہ نہیں ہوتی. بالکل. تو یہ 60 سے 200 روپے کیسے ہو گیا؟ ذرا غور تو فرمائیے. بلکہ 55 روپے ہوتی ہے, 50-55 روپے ہوتی ہے. یہ کارٹلز ہیں جو خریدتے ہیں, حکومت کیوں نہیں خرید سکتی؟ حکومت چنا کیوں نہیں خرید سکتی, اور ماش کی دال کیوں نہیں خرید سکتی؟ اور یہی یعنی بر صغیر میں پہلی دفعہ جب اجناس سستی ہوئیں تو یہ علاؤالدین خلجی کا زمانہ تھا. بالکل ٹھیک. نہیں, سال کے آخر تک اجناس کی قیمت 2-2.5-3 گنا تک ہو جاتی تھی. اس نے کہا اس کا حل کیا ہے, اور اس پہ اتنا غور و فکر اس نے کیا. کہا جاتا ہے کہ علاؤالدین بیٹھا جب یہ سوچ رہا تھا تو اس کے آس پاس سے لوگ گزر گئے تھے, تو وہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا. لوگ تشویش میں مبتلا ہوئے, بادشاہ کو ہوا کیا ہے, یہ تو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا, کوئی مصیبت آ گئی ہے. اچھا. تو اس نے کہا میں یہ سوچ رہا تھا کئی گھنٹے. وہ ایک موٹا کوتوال تھا, تو وہ اس کی بات وہ سنتا تھا. وہ گیا تو اس نے متوجہ کیا, اور تو کسی کی ضرورت نہیں تھی, وہ بڑا قریبی اس کا ایڈوائزر تھا. ٹھیک. اس نے کہا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا 2-3 گنا قیمت بڑھ جائے, اور میری حکومت ہو تو یہ تو میری ذمہ داری ہے. تو پہلی دفعہ بر صغیر میں انگریزوں نے نہیں تعمیر کیے تھے, اناج گھر اسٹور اس نے بنائے تھے. بالکل ٹھیک. اور جب چیزیں سستی ہوتی تھی تو لوگ ضرب المثل کے طور پر کہتے تھے یہ تو علاؤالدین خلجی کا زمانہ واپس آ گیا. اورنگزیب کے دور میں سستی ہوئی, شیر شاہ سوری کے دور میں سستی ہوئی, اور بعض زمانوں میں. اب گندم جب حکومت نے خریدی ہی نہیں ہے, کم خریدی ہے, مارکیٹ پہ دباؤ رکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا حضرت عمر سے, میں گھوڑے پالوں گا مدینہ میں. گھوڑے بہت بڑی اہم چیز تھی, یہ تو اب ایک ہمارے لیے نسبتاً غیر اہم چیز ہو گئی ہے. بھائی جنگ اس پہ لڑی جاتی تھی, سفر اس پہ کیا جاتا. بالکل ٹھیک. وہی آپ کی کار بھی تھی, وہی آپ کا ہتھیار بھی تھا. بالکل ایسے. اس کے بغیر انہوں نے کہا آپ پالیں ضرور شوق سے, مدینہ کے چارے نہیں استعمال کر سکتے. اچھا. اس لیے کہ چارہ تو بہت پھر مہنگا ہو جائے گا. جو جن کے پاس اکا دکا گھوڑے ہیں وہ بیچارے کیا کریں گے, تو کوئی زرعی علاقہ تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کنویں سے تھوڑا سا پانی ہوتا. آپ گندم ریلیز کرتے, صحیح, آپ کے پاس گندم ویسے پڑی ہوئی بھی ہوگی, کچھ نہ کچھ ریلیز کرنی چاہیے تھی. درد نہیں ہے جی, پرواہ نہیں ہے. وہ پچھلی حکومتیں جو تھی وہ کرپشن کی ماری ہوئی تھیں, یہ نالائکی کے مارے ہوئے ہیں. اور جو وہ وزیر ہیں, اب آپ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنا کے اور اس طرح کی ٹیم بنا کے جیسی بنائی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں مہنگائی قابو میں آ گئی؟ کہاں ہیں مارکیٹ کمیٹیاں, کہاں ہیں؟ بالکل نہیں. منڈیوں میں جائیں. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے, اب کچھ عرصے سے نہیں ہوا, کہ بعض اجناس جو ہیں وہ لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ہاں جی. یعنی سبزی کی قیمت اتنی گر جاتی, کسان کو تو کچھ نہیں ملتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ کیلے کی فصل اچھی ہوئی, آپ نے دیکھا کہ وہ ریڈیو پہ 40 روپے 50 روپے درجن بک رہے ہیں. ایسے ہی آپ کو پتہ ہے اس کی قیمت کیا تھی دکانوں پہ؟ یہ ریڈی کا آئیڈیا کسی کے ذہن میں آیا اور پھر پھیل گیا, چونکہ فصل بہت زیادہ تھی تو نیچرلی 150 روپے درجن 3 مہینے پہلے بک رہے تھے دکانوں پہ. یہ بھی ریڈیو پہ آئے
تو یہ 40 سے 50 روپے درجن ہوگا. اس طرح قیمت گرائی جاتی ہے. وہ پیداوار بڑھنی چاہیے, اور پیداوار بڑھانا کیا مشکل ہے جی. چاہے اب ریزر لیبلنگ اگر ہو جائے تو وہ اس پہ کچھ خاص کاسٹ تو نہیں آتی. یہ جو محکمہ زراعت والے کر کیا رہے ہیں بھئی, لیزر لیبلنگ جو ہے وہ اس پہ کوئی خاص فرق تو نہیں پڑا. 40% پانی بچ جاتا ہے. بیج میں کس نے روکا ہوا ہے ان کو اچھا بیج بنانے سے؟ بالکل ٹھیک. کس نے روکا ہوا ہے؟ مگر کوئی سوجھ بوجھ ہو, کوئی ترجیحات ہوں, کوئی جامع منصوبہ ہو تو کچھ ہو نا. اسی طرح مہنگائی ابھی اور بڑھے گی, آپ دیکھیں گے. اچھا, اس سے بھی زیادہ بڑھے گی جناب والا. جو سچویشن ہے یہ یاد رکھیے گا, یہ بات آپ بھولے گا نہیں, میں آپ کو یاد دلاؤں گا کسی وقت. ہاں سر, تو کہتے ہیں جو بین الاقوامی صورتحال ہے, بالکل, اس میں سونے کی قیمت آج کیا ہو گئی ہے؟ تاریخ کی بلند 90,800 روپے. بالکل ایسے. تو یہ سونے کی قیمت بڑھے گی, تیل بھی مہنگا ہوگا کیونکہ امریکی تو باز نہیں آ رہا ہے. آج پھر انہوں نے کچھ حرکتیں کی ہیں اسی طرح کی. اور ٹرمپ صاحب کا دماغ خراب ہے, کوئی بہت سوچا سمجھا فیصلہ انہوں نے نہیں کیا. اچھا, ایک ہوتا ہے اضطراری فیصلہ, ٹھیک, یعنی آپ غصے میں ہے, تھوڑا بہت تو خیر سوچا گیا ہوگا, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی بادشاہ سلامت ہو رہی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے ویری ویل کنسیڈرڈ ڈیسیژن, جس پہ آپ سوچتے ہیں اس کی کیا کیا امپلیکیشنز ہوئی. وہ اپنا حرمت اگر خدا نخواستہ بند ہو جاتی ہے بالکل, تو ہمارے پاس فیول کا کیا ہوگا؟ بالکل ایسے ہی قلت ہوگی تیل کی. ہمارے پاس تو چند دن کا اسٹاک ہوتا ہے ایسے. تو اور اندیشہ ہے مہنگائی بڑھنے کا, اور حکومت کو ابھی سے اس کی فکر کر. یہ ایک عام آدمی جانتا ہے, ظاہر ہے میں ایک عام آدمی ہوں, میں اخبار ہی پڑھتا ہوں نا, یا ٹی وی دیکھتا ہوں, بالکل, اور میری معلومات کے کوئی غیر معمولی ذرائع تو نہیں ہیں, چند ایک ہیں. تو اگر مجھے اندازہ تو حکومت کو بھی اندازہ ہونا چاہیے نا, ابھی سے سوچنا چاہیے نا انہیں. بالکل سوچنا چاہیے. لیکن ہارون صاحب, حکومت تو مشکلات میں ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت سے ہم مایوس ہیں, اور ہم دیکھیں گے کتنی مزید دیر اذیت برداشت کر سکتے ہیں. یہ ایم کیو ایم کیا سوچ رہی ہے بلاول بھٹو زرداری نے جو پیشکش کی ہے؟ جو ہے نا, وہ اذیت پہنچانے میں اور اذیت برداشت کرنے میں ان کا کوئی سانی نہیں ہے. اور یہ بالکل باتیں ہیں حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے. اگر تو اس کا مقصد یہ ہے کراچی کے لیے کوئی فنڈز حاصل کیے پھر تو اچھا ہے, اس لیے کہ کراچی نگلیکٹ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور پاکستان کا صنعتی دارالحکومت ہے وہ, اسی پہ ہماری برآمدات کا زیادہ تر انحصار ہے. یا یہ دو چھوٹے شہر جو گجرات, گجرانوالہ, لاہور بھی ہے ویسے, فیصل آباد بھی ہے, لیکن یہ جو ٹرائنگل ہے گجرات, وزیر آباد, گجرانوالہ, سیالکوٹ, یہ ہیں. تو کراچی کے لیے اگر وہ کچھ حاصل کرنے کو پھر تو اچھا ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں وہ فیصلے کرنے میں آزاد ہیں, تو آزاد نہیں ہیں. یہ ہیں سیاسی بونے. پہلے یہ الطاف حسین کے اشارہ ابرو پہ حرکت میں آتے تھے, صحیح, اب یہ کسی اور کے اشارے پہ حرکت میں آتے ہیں. اس لیے خالد مقبول صدیقی صاحب کے بیانات کو اتنی اہمیت آپ نہ دیں. ایک آدھی وزارت بڑھ سکتی ہے ہارون صاحب, بڑھ بھی سکتی ہے, اس میں کیا ہے. لیکن ابھی تک تو ڈٹے ہوئے خان صاحب, مونو صلاحی تک کو تو وزیر بنا رہے, جس کا انہیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. ہاں جی, سیاسی طور پہ. بالکل. یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مونو صلاحی صاحب بہت لائق وزیر ہوں گے, نہیں ہوں گے, لوگوں کو ابھی وزیر رہے نہیں ہیں, تو کو میں ججمنٹ نہیں دے سکتا. لیکن انہیں سیاسی فائدہ بہت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے. اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ چودھریوں کے ساتھ بہت اچھی ہو تو پولیٹیکلی ڈیلیور کرنے میں تو چودھری ان کی بڑی مدد کر سکتے ہیں, اگر کرنا چاہیں. بالکل مدد کر سکتے ہیں. پنجاب میں بہت زیادہ جو ہے فائدہ اس حوالے سے ہو سکتا ہے. نون لیگ کا مقابلہ اگر کوئی کر سکتا ہے سیاسی طور پہ, وہ چودھری صاحبان کی مدد سے ہی ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے, نون لیگ کا پنجاب میں اگر مقابلہ کرنا ہے تو وہ چودھری برادران کی مدد سے ہی ہو سکتا ہے. آج کے مقابل سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.